बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जासूसी डाइजेस्ट का तहलका है सिलसिला। जुल्म व सितम के शोलों में जलने वाले एक मासूम जहन की लर्जा है सरगुज़श्त। आतिश फ़िशां। रावी वजदान अली। तहरीर इकबाल काज़मी। आवाज़ डॉक्टर सिद्रा इमरान। नावल शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बाइसे मुसर्रत है। तो चलें शुरू करते हैं। आतिश फ़शां। शहर के मरकज से दूर सोफिया रोड की एक बंगली गली में वाक़या इस खूबसूरत बंगले के एक कमरे में 3 आदमी बैठे हुए थे। वो तीनों चीनी थे। उनमें से एक तो बहुत दुबला पतला था, कद में 6 फुट से कुछ निकलता हुआ था, अंडे के छिलके की तरह बाल, साफ और चिकना सर, मोटी मोटी आंखें जिनमें हल्की सी नहलाहट थी, भुएं घरी, खुमदार और दरमियान में आपस में मिली हुई थीं। वो क्लीन शेव था, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा कि उसके चेहरे पर कुदरती तौर पर बाल थे ही नहीं। वो उसे कभी शेव बनाने की जरूरत पेश नहीं आई थी। उसके हाथ बहुत दुबले पतले, उंगलियां लंबी और मखरूती थी, नाक भी खड़ी और पतली सी थी, होंठों पर सुर्खी नजर आ रही थी। वो शख्स इस कदर दुबला पतला था कि गुमान होता था कि जैसे बांस पर खाल मुंड दी गई हो। दूसरे दोनों आदमी मुतवसत कामत के मालिक थे। उनमें एक तो कदरे भारी भर कम था और दूसरा पहले आदमी की तरह दुबला पतला। उसके नकूश आम चीनियों जैसे ही थे। भारी बन का आदमी के सर के बाल कदरे लंबे थे और गर्दन पर बिखरे हुए थे। उलझे हुए बालों को देखकर लगता था जैसे कभी कंघा करना नसीब ना हुआ हो। उन दोनों ने जीन्स और सैंडो कट धारीदार टी शर्ट पहन रखी थी। उनका तीसरा साथी जो बांस की तरह कदावर था, ब्राउन चमड़े की जैकेट पहने हुए था जिसके बटन खुले हुए थे और उसका बालों से बेनियाज सीना बरहना हो रहा था। उसने ब्राउन रंग की पैंट पहन रखी थी जिसके तंग पांचे टखनों से चंद इंच ऊपर पिंडलियों में फंसे हुए थे। उसके बाएं हाथ की कलाई में स्टेनलेस स्टील का एक कड़ा नजर आ रहा था। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। चमड़े की जैकेट वाला दराज कामत चीनी बार बार दीवार पर लगी हुई घड़ी को देख रहा था। 1 घंटा हो चुका है, अभी तक उन्हें आ जाना चाहिए था। वो शख्स अपने साथियों की तरफ देखते हुए बोला, अंदाज बड़बड़ाने वाला था। कोई गड़बड़ ना हो गई हो मिस्टर कॉम, फरमानदार चीनी ने कहा। तुम लोगों ने उन कांस्टेबलों को कहाँ छोड़ा था? दराज कामत कॉम बोला। वो बेहोश भी हुए थे या नहीं? बेहोश तो ऐसे हुए थे कि सुबह से पहले होश में नहीं आ सकेंगे, उस शख्स ने जवाब दिया। उन्हें हमने डबलिन रोड पर एक खाली प्लाट पर झाड़ियों में फेंक दिया था। मेरा ख्याल है वो सुबह से पहले किसी की नजरों में नहीं आ सकेंगे। उनकी तरफ से हमें कोई खतरा नहीं हो सकता। पुलिस की वर्दियों का क्या किया तुमने? मिस्टर कॉम ने पूछा। वर्दियां उतार कर हमने गाड़ी में डाल दी थी, उस शख्स ने जवाब दिया। वो गाड़ी हमने प्लाजा सिंगापुर के करीब से चोरी की थी। होंगकोंग वो गाड़ी छोड़ने गया था। वो गाड़ी किसी भी वीरान जगह पर छोड़कर अपने घर चला जाएगा। उसकी बीवी बीमार है, वो तो हमारे साथ जाने को तैयार ही नहीं था, लेकिन बीवी के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो आमादा हो गया था। तुम्हारे ख्याल में अगर वो ठीक है तो चांग और थांगचू अभी तक क्यों नहीं आए? कुम बोला। ऐसे कामों में थोड़ी बहुत तहरीर तो हो ही जाती है मिस्टर कॉम, उस शख्स ने जवाब दिया। वो मजीद कुछ कहना चाहता था कि बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। मेरा ख्याल है कि वो लोग आ गए हैं। डोए थांग नामी भारी कम शख्स उठ कर खड़ा हो गया और मैं देखता हूँ। डोए थांग कमरे से निकलकर राहदारी में तेज कदम उठाता हुआ बरामदे वाला दरवाजा खोल कर बाहर आ गया। बाहर किसी गाड़ी का दरवाजा खोलने और बंद करने की आवाज सुनाई दी। डोए थांग नामी तेजी से आगे बढ़ा। उसने बाहर का दरवाजा खोल दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसे चूक जाना पड़ा। कार से उतरने वाला चीनी लड़खड़ाता हुआ बंगले के गेट की तरफ बढ़ रहा था। उसने दाएं हाथ बाएं कंधे पर जरा नीचे रखा हुआ था। ए चांग, क्या हुआ? थांगचू कहाँ है और वो लड़का कहाँ है? डोए थांग तेजी से आगे बढ़ा। गड़बड़ हो गई, चांग ने कराते हुए जवाब दिया। मुझे गोली लगी है, शायद हंसली की हड्डी टूट गई है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। डोए थांग चांग को सहारा देकर अंदर ले आया। रोशनी में उसने चांग की तरफ देखा और बुरी तरह बदहवास हो गया। चांग के कपड़े खून से तर हो रहे थे, उसका हाथ भी खून से लथड़ा हुआ था। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसके चेहरे पर मर्दनी के आसार थे। डोए थांग उसे सहारा देकर कमरे के अंदर ले आया। सामने सोफे पर बैठा हुआ मिस्टर कॉम उसे देखते ही उछल कर खड़ा हो गया। उसका दूसरा साथी हवांग भी एक झटके से उठ खड़ा हुआ। चांग की हालत देखकर उसकी आंखों में वहशत सी उभर आई थी। दराज कामत मिस्टर कॉम चांग की तरफ देखते हुए बोला। इसकी भवें सुगड़ गई थी।
تمہاری حالت تم لوگوں کی ناکامی کی داستان سنا رہی ہے. تانگچو کہاں ہے؟ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے مسٹر کونگ، چانگ نے کراتے ہوئے جواب دیا. ہمارا اندازہ غلط نکلا. مکان کے اندر 3-4 آدمی تھے جنہوں نے ہم پر فائر کھول دیا. مجھے پتہ نہیں تانگچو زندہ ہے یا مارا گیا. مجھے گولی لگی ہے. پلیز ڈاکٹر کو بلاؤ مسٹر کونگ. ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا علاج تو میں بھی کر سکتا ہوں. شاید تم بھول گئے ہو کہ میں ایک کوالیفائڈ فزیشین اور سرجن ہوں. ایک غیر قانونی آپریشن کی وجہ سے مجھے اسپتال سے ملازمت سے نکال دیا گیا، لیکن اسپتال سے نکالے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے اندر وہ تمام صلاحیتیں ختم ہو چکی ہوں. تمہارا علاج میں زیادہ بہتر طور پر کر سکتا ہوں، لیکن پہلے مجھے تفصیل سے بتاؤ یہ سب کچھ کیسے ہوا. مسٹر کوم نے اس کے چہرے کی طرف نظریں جماتے ہوئے کہا. ہم پروگرام کے مطابق ڈوئی تھانگ وغیرہ کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے تھے، چانگ نے کراتے ہوئے جواب دیا. پولیس والوں کو گرچہ وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ پرتاپ سنگھ کے 2 گارڈ چھت پر بیٹھے رہتے ہیں. میں مکان کے سامنے والے رخ سے آگے بڑھا اور تھانگچو مکان کی پچھلی طرف چلا گیا تھا. تقریباً 10 منٹ بعد اس نے مجھے مکان کی چھت پر سے سگنل دیا. وہ گارڈ پر قابو پا چکا تھا. میں دیوار پر چڑھ کر کمپاؤنڈ کے اندر پہنچ گیا. پروگرام کے مطابق مجھے سامنے والے رخ سے اور تھانگچو کو مکان کے عقبی دروازے سے اندر داخل ہونا تھا. ہمارے خیال میں اب مکان کے اندر پرتاپ سنگھ اور اس کے لڑکے کے سوا کسی کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارا اندازہ غلط نکلا. مکان کے اندر پرتاپ سنگھ کے علاوہ کم از کم 2 آدمی اور تھے. انہیں کسی طرح ہماری موجودگی کی خبر ہوگی. ایک آدمی نے برآمدے والے دروازے سے فائرنگ شروع کر دی. جواب میں نے بھی فائر کھول دیا. میں اس وقت درخت کی آڑ میں تھا. اپنی پوزیشن بدلنے کے لیے درخت کی آڑ سے نکلا تو ایک گولی کی زد میں آ گیا. شاید ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. میں بڑی مشکل سے وہاں سے نکل سکا ہوں. تم صرف اپنی جان بچا کر بھاگے؟ مسٹر کوم نے اسے گھورا اور کمرے میں رکھی ہوئی میز کی پیچھے کرسی پر بیٹھ گیا. تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ تمہارا ساتھی کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے تو اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے ہر قیمت پہ وہ لڑکا چاہیے، لیکن تم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے اور بزدلوں کی طرح وہاں سے بھاگ آئے اور اب ایک جھوٹی کہانی سنا کر مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو. جانتے ہو مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے. میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھی دھوکہ دینے میں رکھنے کی کوشش کریں. میں جھوٹ نہیں بولا مسٹر کوم. چانگ کا چہرہ دھواں ہو گیا. وہاں واقعی 3-4 آدمی تھے جن کی وجہ سے مجھے زخمی ہو کر پسپائی اختیار کرنی پڑی. تم جانتے ہو میں پلاننگ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. مسٹر کوم نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا. میں نے آج پورا دن ان لوگوں کی نگرانی کرانی تھی. وہ لڑکا گھر سے باہر نہیں نکلا تھا. ایک آدمی پرتاپ سنگھ کی نگرانی کر رہا تھا. ان میں سے ایک حماقت ہوگی. وہ سمجھا تھا کہ میں پرتاپ سنگھ کو اٹھوانا چاہتا ہوں. وہ موقع پا کر پرتاپ سنگھ کی گاڑی میں چھپ گیا اور اس نے پستول کے زور پر پرتاپ سنگھ کو اغوا کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا اور اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا. اس کے بعد پرتاپ سنگھ سیدھا اپنے گھر گیا. انہوں نے کھانا بھی ہوٹل سے منگوا کر گھر ہی کھایا تھا. اس کے بعد ان میں سے کوئی گھر سے باہر گیا تھا اور نہ ہی کوئی ان کے گھر آیا تھا. اور تم بتا رہے ہو کہ مکان کے اندر پرتاپ سنگھ کے علاوہ بھی 2-3 آدمی موجود تھے. تم جھوٹ بول کر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے مسٹر چانگ. مسٹر کوم نے خاموش ہو کر میز کی دراز کھولی اور اس میں رکھا ہوا پستول نکال لیا. پستول کی نال پر سلنسر لگا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر چانگ کانپ اٹھا. میں سچ کہتا ہوں مسٹر کوم. چانگ کھنگھرایا. تم تانگ چک سے پوچھ لینا، وہ میری بات کی تصدیق کر دے گا. وہ زندہ ہوگا تو تمہاری بات کی تصدیق کرے گا نا؟ مسٹر کوم نے کہا. اگر وہ زندہ ہوتا تو تم سے پہلے یہاں پہنچ چکا ہوتا. پرتاپ سنگھ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ اس نے تانگ چو کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہوگا. اور تمہارے لیے اب میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ تم جیسے جھوٹے اور بزدل آدمی کو تو اس دنیا میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. مجھے معاف کر دو مسٹر کوم. چانگ گڑگڑایا. ڈاکٹر کو بلا دو پلیز. میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں اس کوتاہی کی تلافی کر دوں گا. میں نے کہا تھا نا تمہارا علاج کسی اور ڈاکٹر سے بہتر کر سکتا ہوں، مسٹر کوم نے کہا اور پستول والا ہاتھ اوپر اٹھا دیا. چانگ اب بھی گڑگڑا رہا تھا. مسٹر کوم نے ٹریگر دبا دیا. اسٹک کی ہلکی سی آواز ابھری اور پستول سے نکلنے والی گولی چانگ کی پیشانی میں پیوست ہوگی. چانگ کے منہ سے نکلنے والی چیخ بڑی خوفناک تھی. وہ کھڑے کھڑے لہرایا اور پھر درام سے نیچے گر گیا. اس کی پیشانی سے بہنے والے خون کا دھار اس کے چہرے اور گردن کے تر کرتی ہوئی قالین میں جذب ہونے لگی. تمہیں اتنی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا مسٹر کوم. دوئے تھانگ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا.
چانگ کا انجام دیکھ کر اس کے چہرے پہ بھی خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تانگچو سے اس کی بات کی تصدیق تو کر لیتے۔ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ مسٹر کوم نے اسے گھورا۔ میری اس بات کا یقین کر لو کہ تانگچو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اگر تم چاہو تو خود وہاں جا کر اس عمل کی تصدیق کر سکتے ہو، اور ہاں، اس کی لاش کو اٹھا کر یہاں سے دور ویرانے میں پھینک آؤ۔ لاش اٹھانے سے پہلے اس کے لباس کی تلاشی لے لینا۔ جیبوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے اس کی شناخت ہو سکتے، اور تم لوگ بھی اپنے اپنے ٹھکانوں تک محدود رہو گے۔ مجھے کسی وقت تم لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس نے پستول میز کی دراز سے رکھ دیا اور اندرونی دروازے سے داخل ہو کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ڈوئے تھانگ نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور پھر دونوں جھک کر چانگ کی لاش اٹھائی اور باہر چلے گئے۔ مسٹر کوم دوسرے کمرے میں آ کر ایک صوفے پر نیند دراز ہو گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ اس نے دارا سے اس لڑکے کو اغوا کرانے کے $50,000 لیے تھے، لیکن چانگ اور تھانگچو کی کسی حماقت کی وجہ سے اس کا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ نہ جانے اسے یہ یقین کیوں تھا کہ تھانگچو بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ مسٹر کوم سوچ رہا تھا کہ اگر اس کا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا ہوتا تو اس کے لیے آگے کے راستے کھل سکتے تھے۔ دارا سے اس کی ملاقات اگرچہ چند روز سے زیادہ پرانی نہیں تھی، لیکن چند دنوں میں ہی اس نے دارا کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کر لی تھیں۔ دارا یہاں کے ایک اور پارٹی سے مل کر پاکستان سے سنگاپور کے راستے سفید پاؤڈر کی اسمگلنگ کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ پانی کی طرح دولت بہا رہا تھا۔ دونوں پارٹی مقامی ہی تھی۔ کوم مسٹر ہوئے کوٹے کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بظاہر ایک نائٹ کلب کا مالک تھا، لیکن اس کا اصل بزنس منشیات کی اسمگلنگ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک گولڈن ٹرائی اینگل کی ایک دو پارٹیوں سے اس کے تعلقات تھے جن کی شراکت سے اس نے بہت کمایا تھا، لیکن چند مہینے پہلے وہ دوسری پارٹی کے ایک ایجنٹ کے ہمراہ بینکاک میں پولیس کے نرغے میں آ گیا تھا۔ اس وقت اس کے پاس تقریباً $2 ملین کا مال تھا۔ دوسری پارٹی کا ایجنٹ پولیس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ کم بال بچا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی تھی۔ اسے $2 ملین کا وہ مال بہرحال چھوڑنا پڑا تھا۔ اس واقعے کے بعد دوسری پارٹی کے سربراہ سے اس کے تعلقات بگڑ گئے تھے۔ وہ امریکن ڈرگ مافیا کا ایک بہت بڑا ڈان تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کم نے مال ہضم کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کھیلا تھا۔ کم خود بھی بے حد خطرناک اور شفاق آدمی تھا، لیکن ڈان کے خوف سے وہ چھپتا پھر رہا تھا۔ اس نے ایک اور آدمی کو بیچ میں ڈالا جس سے امریکن ڈان کو یہ یقین دہانی کرا دی کہ اس معاملے میں کم بالکل بے قصور تھا۔ وہ خود بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا تھا۔ امریکی مافیا کے ڈان نے اپنے طور پر بھی اس معاملے کی تحقیقات کرائی تھی۔ یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ کم نے اس کے خلاف کوئی سازش نہیں کی تھی، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ اسے $2 ملین کا یہ نقصان کم کی غفلت اور بے پرواہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے کم کو معاف تو کر دیا، لیکن اسے کاروباری تعلقات ختم کر لیے تھے۔ اس واقعے کے بعد کم اکیلا رہ گیا۔ اس کی ساکھ ختم ہو گئی تھی۔ اس پر لوگوں کا اعتماد ڈواڈول ہو گیا۔ بڑی پارٹیاں اس سے دور رہنے لگیں۔ چھوٹی پارٹیوں سے اتنا پیسہ نہیں مل رہا تھا۔ کم جرائم کی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگا اور پھر اسے ایک مڈل مین کے ذریعے دارا کے بارے میں معلوم ہوا۔ وہ مڈل مین بمبئی کا ایک ہندو نارائن پرکاش تھا۔ کم اسے بہت عرصے سے جانتا تھا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر گرچہ بمبئی ہی میں تھا، لیکن وہ اکثر بیشتر سنگاپور آتا رہتا تھا۔ تقریباً 3 ہفتے پہلے کم سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے اسے دارا سے ملوا دیا تھا۔ دارا کی باتوں سے کم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے اوپر چڑھنے کا ایک زینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دارا آسٹریلیا کو مال سپلائی کرنے کے لیے سنگاپور کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتا تھا اور یہاں اسے کم جیسے آدمیوں کی ضرورت تھی۔ لیکن اس سے پہلے میں تم سے ایک اور کام لینا چاہتا ہوں، دارا نے اسے کہا۔ وہ کیا؟ کم نے اسے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمارا ایک پرانا دشمن ہے جو آج کل سنگاپور میں موجود ہے، دارا نے اسے کہا۔ 12 سال پہلے وہ پاکستان سے بھاگ کر یہاں آ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے ہمیں کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ہم اسے تلاش کرتے رہے لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اب معلوم ہوا ہے کہ وہ سنگاپور میں موجود ہے۔ اس کی موجودگی سے ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے کام شروع کرنے سے پہلے اسے راستے سے ہٹانا ضروری ہے، اور یہ کام تم کر سکتے ہو۔ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ کم نے پوچھا۔ دارا نے اسے عابد علی اور اس کی بیوی اور بچے کے بارے میں بتا دیا اور پھر بولا، ان تینوں کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بچ گیا تو ہمارے لیے مستقبل خطرہ بنا دے گا۔ ٹھیک ہے، کم نے کہا، تم چند روز ہی
میں اس کے بارے میں سن لو گے، اب اس دنیا میں ان کا وجود نہیں رہا۔ اور پھر کم نے 2-4 آدمی جمع کر لیے۔ ایک آدمی کے ذریعے وہ عابد علی کی نگرانی کراتا رہا۔ اس کے معلومات کا جائزہ لینے کے بعد وہ موقع کی طاق میں رہنے لگا، اور پھر ایک روز وہ دارا کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو ایک آدمی نے اطلاع دی کہ عابد علی اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ہوٹل ہالیڈے ان میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ کم فوراً ہی اٹھ گیا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دارا بھی تیار ہو گیا۔ میں اپنے پرانے دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ لوگ ایک کار میں بیٹھ کر ہوٹل ہالیڈے ان کی طرف روانہ ہو گئے۔ کار میں ایک آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، وہ یورشین تھا۔ وہ لوگ ہوٹل کے باہر کار میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، اور جب عابد علی اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ایک ٹیکسی میں بیٹھا تو ان کی کار کی تعقب میں لگ گئی۔ جب عابد علی اپنے مکان کے سامنے ٹیکسی سے اتر کر ڈرائیور کو کرایہ ادا کر رہا تھا تو اس کی کار وہاں پہنچ گئی۔ دارا سب سے پہلے کار سے اترا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ کم اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی سیٹ پر بیٹھے رہنا ہی مناسب سمجھا، البتہ اس کے ساتھی نیچے اتر کر عابد علی اور اس کی بیوی پر جھپٹ پڑے۔ جب ایک اور کار گلی میں داخل ہوئی تو وہ لوگ انہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کم اور دارا کا خیال تھا کہ اس کے آدمیوں نے عابد علی اور اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی ختم کر دیا ہے۔ لیکن اگلے روز اخبار میں خبر پڑھ کر کم سناٹے میں آ گیا۔ عابد علی کا بیٹا بچ گیا تھا اور وہ اس واردات کا چشمدید گواہ تھا۔ اس نے انہیں دیکھا تھا اور وہ ان سے کسی کو شناخت بھی کر سکتا تھا۔ اس لڑکے نے پولیس کو دارا کا نام بھی بتایا تھا۔ دارا کم پر برس پڑا۔ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ چیخا۔ وہ لڑکا میرے لیے مستقبل خطرہ بنا رہے گا۔ اس نے پولیس کو میرا نام بھی بتا دیا ہے۔ اگر میرا چہرہ دیکھا تو حلیہ بھی بتا دیتا۔ وہ لڑکا صرف تمہارے لیے نہیں، میرے لیے بھی خطرہ ہے، کم نے جواب دیا۔ میں تو گاڑی میں بیٹھا رہا تھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن اس نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ جس چینی نے اس کی ماں پر خنجر سے وار کیے تھے اسے دوبارہ دیکھے گا تو پہچان لے گا۔ اگر اس نے چینگ فانگ کو کہیں دے کر پہچان لیا تو پولیس اس کے ذریعے مجھ تک بہت آسانی سے پہنچ جائے گی۔ تو پھر ختم کر دو اس سمپولے کو، دارا چیخا۔ اس کی زندگی ہماری موت کا پیغام ہے۔ وہ جب تک زندہ ہے ہم یہاں اپنا کام بھی شروع نہیں کر سکتے۔ جتنی جلد ممکن ہو سکے ختم کر دو اسے۔ اور کم وجدان کو موت کی گھات اتارنے کے لیے ایک بار پھر موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ پولیس نے اس کی حفاظت کا بندوبست کر رکھا تھا۔ 2 مسلح کانسٹیبل 24 گھنٹے اس کے ساتھ موجود رہتے تھے۔ پرتاپ سنگھ کے 2 گارڈ بھی سائے کی طرح اس کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ کم کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا اور پھر اس نے وہ منصوبہ بنایا، لیکن اس کے آدمی ہی بودے نکلے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ احتیاط اور عقل مندی سے کام لیتے تو یہ منصوبہ کامیاب ہو سکتا تھا۔ چانگ زخمی ہونے کے بعد بزدلوں کی طرح بھاگ کر یہاں آ گیا تھا اور اس نے ایک جھوٹی کہانی سنا کر کم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کم جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا آدمی تو اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، جبکہ تانگچو کے بارے میں بھی اسے یقین تھا کہ وہ مارا جا چکا ہے۔ کم اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی شاندار مستقبل کا دارومدار اس بات پر ہے کہ وہ عابد علی کے بیٹے کو ختم کر دے۔ بات اس لڑکے کو ختم کرنے کی ہوتی تو دور سے بھی گولی ماری جا سکتی تھی یا مکان کو بم سے اڑایا جا سکتا تھا، لیکن گزشتہ رات دارا نے کہا تھا کہ وہ اس لڑکے کو زندہ اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، اور آج کا منصوبہ وجدان کو اغوا کرنا ہی بنایا گیا تھا جو ناکام رہا تھا۔ کم کو ساری زندگی جرائم کے اندھیروں میں گزری تھی۔ ابتدا میں اس نے چھوٹے چھوٹے جرائم کیے تھے۔ اس میدان میں اس کے قدم جمتے چلے گئے۔ اس نے کرائے کے قاتل کی حیثیت سے بھی کام کیا تھا۔ اسے اب یاد نہیں تھا کہ وہ کتنے آدمیوں کو موت کی گھات اتار چکا ہے۔ اس کا نام دہشت کی علامت بن گیا تھا۔ پھر وہ منشیات کی اسمگلنگ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس دھندے میں اس نے خوب کمایا تھا۔ بعض انٹرنیشنل گروہوں سے تعلقات استوار ہو گئے تھے، لیکن بینکاک میں پیش آنے والے واقعے کے بعد اس کی ساکھ ختم ہو گئی تھی۔ وہ تباہی کے دہانے میں پہنچ چکا تھا اور اب اسے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع مل رہا تھا۔ کم اچھی طرح جانتا تھا کہ گولڈن ٹرائی اینگل کے بعد منشیات کی پیداوار کے حوالے سے پاکستان دوسرے نمبر پر تھا۔ یہاں منشیات کے چند ایسے اسمگلر بھی تھے جو امریکہ کے ڈرگ مافیا سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ ان کا مال دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا تھا۔ بعض نام تو ایسے تھے جنہوں نے امریکہ جیسا سپر پاور کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ امریکہ کی بعض ایجنسیوں کے ایجنٹ ان کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ امریکہ انہیں گرفتار کرنا چاہتا تھا، لیکن امریکی ایجنٹ ان کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔
ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ پاکستان کی حکومت بھی ان کے سامنے بے بس تھی۔ نارائن پرکاش کے بارے میں تو کم بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بھی ایک انٹرنیشنل گو کا آدمی تھا اور اس کی باتوں سے بھی کم سے نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دارا کا تعلق بھی کسی بہت بڑی پارٹی سے ہے۔ جو لوگ سنگاپور کو بیس بنا کر آسٹریلیا کی منڈی تک اپنا مال پھیلانا چاہتے ہوں وہ کوئی معمولی پارٹی نہیں ہو سکتی تھی، اور کم ہر صورت میں اس پارٹی میں اپنی جگہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو وہ ایک بار پھر اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا۔ کم جیسے جیسے سوچ رہا تھا اس کا ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر الماری کھولی اور اس کے نچلے خانے میں سے پلاسٹک کا ایک ڈبہ نکال کر اپنے سامنے کافی ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ چند لمحے گہری سانسوں سے اس ڈبے کو دیکھتا رہا، پھر ڈھکنا اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس میں پلاسٹک کی ایک لمبی سی نلکی، فورٹل کے چند چھوٹے چھوٹے ٹرے جو ہاتھ کی ہتھیلی سے زیادہ بڑے نہیں تھے، سٹیل راڈ کی 3 ٹانگوں والا ایک چھوٹا سا سٹینڈ اور ایک پلاسٹک کی تھیلی رکھی ہوئی تھی جس میں سفید پاؤڈر نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک لائٹر بھی تھا۔ کم چند لمحے ان چیزوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے 3 ٹانگوں والا سٹینڈ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ یہ سٹینڈ ایک بالش سے زیادہ اونچا نہیں تھا، لیکن ساخت پر میں یہ اس سٹینڈ جیسا تھا جو فوٹوگرافرز فریم رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ البتہ اس کے اوپر کی جگہ خالی تھی۔ کم نے پورٹر کی ایک ٹرے ڈبے میں سے نکال کر سٹینڈ پر رکھ دی اور اس جگہ بالکل فٹ آ گئی تھی۔ اس نے پلاسٹک کی تھیلی میں سے چٹکی بھر سفید پاؤڈر پورٹر کی ٹرے کے اینڈ وسط میں رکھ دیا اور پلاسٹک کی لمبی سی نلکی اٹھا کر میز کے قریب قالین پہ بیٹھ گیا۔ اس نے لائٹر جلا کر اس کا شعلہ پورٹر کی ٹرے کے نیچے کر دیا۔ چند سیکنڈ بعد ٹرے میں رکھے ہوئے پاؤڈر سے دھواں اٹھنے لگا۔ کم نے پلاسٹک کی نلکی کا ایک سرا نتنوں سے لگایا اور دوسرا سرا دھواں چھوڑتے ہوئے پاؤڈر سے ذرا اوپر رکھ کر سانس اندر کھینچنے لگا۔ پاؤڈر سے اٹھنے والا سارا دھواں اس نلکی کے ذریعے کم کے پھیپھڑوں میں منتقل ہوتا رہا۔ کم اس وقت تک سانس کھینچتا رہا جب تک اس کے پھیپھڑوں کی قوت نے اس کا ساتھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سرخی بھر گئی تھی اور پانی بہہ نکلا تھا۔ کم نے لائٹر میز پر ڈال دیا، پلاسٹک کی نلکی بھی ہاتھ سے چھوڑ کر دی اور بے سود سا ہو کر قالین پر دراز ہو گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ منشیات فروخت کرنے والے خود منشیات استعمال نہیں کرتے، یہ زہر تو وہ دوسروں کے خون میں منتقل کرتے ہیں، لیکن کم منشیات کے دھندے میں آنے سے پہلے منشیات استعمال کرنے کا عادی بن گیا تھا، لیکن اسے جلد ہی عقل آ گئی اور اس نے اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ وہ اس سے مکمل طور پر نجات حاصل نہیں کر سکا تھا۔ 3-4 مہینے بعد یا اس سے بھی طویل عرصے بعد جب وہ کسی ذہنی کرب میں مبتلا ہوتا تو اس طرح ایک کش لگا لیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ کچھ ایسے ہی ذہنی کرب میں مبتلا تھا۔ اس ایک کش سے اسے بڑا سکون ملا تھا۔ وہ تقریباً 20 منٹ تک قالین پر پڑا رہا، پھر اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور وہ جانتا تھا کہ یہ سرخی صبح تک برقرار رہے گی۔ اس نے سامنے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا، 4 بجنے والے تھے۔ وہ ڈوئے تھانگ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس سے کہا تھا کہ چانگ کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے بعد صورتحال معلوم کر کے اسے اطلاع دے، مگر ابھی تک اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ پھر 4:15 بجنے کے قریب صوفے کے قریب سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ اٹھ کر صوفے کے دوسرے کنارے پر آ گیا اور فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ دوئے تھانگ بول رہا ہوں مسٹر کوم۔ اس کی ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ کیا معلوم کیا تم نے؟ کم نے پوچھا۔ تھانگچو مر چکا ہے، اس کے سر میں 2 گولیاں لگی ہیں۔ میں نے اسپتال میں اس کی لاش دیکھی ہے۔ پرتاپ سنگھ کا ایک گارڈ بھی مارا گیا ہے اور دوسرا گارڈ اسپتال میں بے ہوش پڑا ہے۔ اس کے بارے میں ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ زندہ بچ جائے گا یا وہ بھی ختم ہو جائے گا، ڈوئے تھانگ نے بتایا۔ تانگچو کی موت کا مجھے پہلے ہی یقین ہو چکا تھا۔ میں صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ کچھ کم لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر بولا، ان دونوں گارڈز کے علاوہ پرتاپ سنگھ کے بنگلے میں کتنے آدمی تھے؟ کوئی نہیں، بنگلے کے اندر پرتاپ سنگھ اکیلا تھا، ڈوئے تھانگ نے جواب دیا۔ تانگ جو چھت پر دونوں گارڈز سے نمٹنے کے بعد عقبی دروازے سے بنگلے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کی لاش راہداری میں ملی تھی۔ وہ غالباً پرتاپ سنگھ کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ چانگ زخمی ہونے کے بعد فرار نہ ہوتا تو یہ مشن کامیاب ہو سکتا تھا۔
کم نے اس کی الفاظ دہرائے، لیکن چانگ بزدل نکلا۔ گولی لگنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور غالباً اس کے فرار ہونے کی وجہ سے تھانگ چو کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اگر وہ دونوں ہوتے تو اس وقت وہ لڑکا ہمارے قبضے میں ہوتا اور ہم اپنی کامیابی کا جشن منا رہے ہوتے۔ بہرحال میں نے چانگ سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا وہ غلط نہیں تھا۔ ایسے بزدلوں کے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، تمہارا فیصلہ درست تھا مسٹر کم، ڈوئی تھانگ کی آواز سنائی دی۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم اپنے ٹھکانے پہ چلے جاؤ، ضرورت پڑی تو فون کروں گا، کم نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس وقت چانگ کو زخمی حالت میں اپنے سامنے دیکھ کر اس نے صورتحال کا جو اندازہ لگایا تھا وہ بالکل درست ثابت ہو چکا تھا۔ چانگ کی بزدلی کی وجہ سے تھانگ چو کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، لیکن اسے ان دونوں کی موت کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ اسے افسوس تھا تو اس بات کا کہ اس کا شکار اس کے ہاتھ سے نہیں لگ سکا تھا اور پرتاپ سنگھ سے دشمنی الگ ہو گئی۔ پرتاپ سنگھ کو جانتا تھا، وہ ایک بزنس مین تھا، اس کے تعلقات بہت اوپر تک تھے، کئی پولیس افیسروں سے اس کے ذاتی تعلقات تھے اور یہ اتفاق تھا کہ اس کیس کو چیانگ شو ہینڈل کر رہا تھا اور پرتاپ سنگھ کی چیانگ شو سے بڑی گہری دوستی تھی۔ چیانگ شو کو بھی وہ بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا، وہ بہت گھاک پولیس افیسر تھا اور اس کے پیچھے لگ جاتا تو اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچائے بغیر چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ لیکن اس وقت کم کے لیے مسئلہ نہ تو پرتاپ سنگھ تھا اور نہ ہی انسپکٹر چیانگ شو، سب سے بڑا مسئلہ تو دارا تھا۔ اسے کیا جواب دے گا؟ کم کی ناکامی سے دارا سے بددل ہو سکتا تھا اور دارا کے بددل ہونے کا مطلب ہوتا کہ اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے کم کو ذہن ایک بار پھر الجھنے لگا۔ وہ رات بھر جاگتا ہوا تھا، اب آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی اور کنپٹیاں بھی سلگنے لگی تھیں۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 5:30 بج رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سے وہ جاگ گیا۔ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو یوں لگا جیسے مٹھی بھر مرچیں آنکھوں میں جھونک دی گئی ہوں۔ بڑی شدید جلن ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر گھڑی کی طرف دیکھا، 7:30 بج رہے تھے۔ وہ صرف 2 گھنٹے سویا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ دوبارہ آنکھیں بند کر لے اور صوفے پر لیٹ کر سو جائے، لیکن ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ اس نے بادلے نخواستہ ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ چینگ فانگ بول رہا ہوں مسٹر کوم۔ اس کی ہیلو کے جواب پر ایک بھاری آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ چینگ فانگ؟ کوم کے دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ کیا بات ہے؟ تم اس وقت کہاں اور فون کیوں کیا ہے؟ میں کلب میں ہوں، چینگ فانگ نے جواب دیا۔ مسٹر دارا اس وقت یہاں موجود ہے، وہ فوری طور پہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ دارا؟ کم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دارا کا نام سن کر اس کے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ بالآخر دارا کو بھی اس کے ناکامی کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ اس کے نائٹ کلب پہنچ گیا تھا۔ دارا اسے اب تک جتنی ملاقاتیں ہوئی تھیں وہ اس کے نائٹ کلب والے دفتر میں ہوئی تھیں۔ کیا وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، میں نے اسے نیچے استقبالیہ روم میں بٹھا دیا ہے۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ تم کہاں ہو، چینگ فانگ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اسے کہو انتظار کرے، میں آ رہا ہوں، کم نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سو جائے، لیکن وہ دارا کو ملاقات سے انکار کر کے اس سے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چند لمحے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ منہ پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹوں سے خواص کچھ بحال ہوئے۔ دوسرے کمرے میں آ کر وہ ایک لمحے کو رکا، پھر میز کی دراز سے سلنسر لگا پستول نکال کر جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا اور باہر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی کار کمپاؤنڈ میں کھڑی تھی۔ اس نے پہلے باہر کا گیٹ کھولا، کار سٹارٹ کر کے اسے باہر نکالا اور نیچے اتر کر گیٹ بند کرنے لگا۔ اسے اپنے نائٹ کلب تک پہنچنے میں 40 منٹ لگے تھے۔ رات کے پچھلے پہر 3 بجے تک تو کلب میں زندگی کے ہنگامے جاری رہتے تھے، لیکن اس وقت یہاں الو بول رہے تھے۔ وہ کار سے اتر کر اندر آ گیا۔ دارا کلب کے استقبالیہ میں صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے دوسرے صوفے پر چینگ فانگ بھی بیٹھا اونگ رہا تھا۔ وہ کلب ہی میں ایک کمرے میں رہتا تھا۔ رات 3 بجے کلب بند ہونے کے بعد نوکروں کے ذریعے کام سمیٹتے ہوئے 4 بج جاتے۔ اس کے بعد وہ سونے کے لیے چلا جاتا اور دن کے 11 بجے سے پہلے کبھی نہیں اٹھا تھا۔ آج دارا نے اسے صبح سویرے جگا دیا تھا۔ دارا کے چہرے پر بھی بیزاری کے تاثرات تھے اور آنکھوں میں سرخی بھی تیر رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی رات بھر نہیں سویا تھا۔ مسٹر کم، دارا خشمگین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں ایک کام دیا تھا، لیکن تم ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکے۔ کچھ کیوں نہیں کر سکا؟
کم نے جواب دیا، تمہاری خاطر میں نے 2 مرڈر کیے۔ میرا اپنا ایک آدمی گزشتہ رات مارا گیا اور دوسرا لاپتہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ تم نے کہا تھا کہ آج اس لڑکے کو میرے حوالے کر دو گے، لیکن وہ لڑکا تو اپنے گھر میں سکون کی نیند سو رہا ہے۔ البتہ تمہارے 2 آدمی مارے گئے، ایک پرتاپ سنگھ کے گھر میں اور دوسرے کی لاش بھی پولیس کو مل گئی ہے۔ گزشتہ رات کے واقعے سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم نے احمقوں کی فوج پال رکھی ہے۔ دارا چند لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا کہ پرتاپ سنگھ کو نہیں چھیڑنا، لیکن تم نے اس کا ایک بندہ مار دیا اور دوسرا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم اس موقع پر کسی کی دشمنی مول لے سکتے ہیں؟ وجدان پرتاپ سنگھ کا بیٹا نہیں ہے، اسے اغوا کر لیا جائے یا مار دیا جائے تو اس کی صحت پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ 2-4 دن چیخ چلا کر خاموش ہو جاتا، لیکن اپنے آدمیوں کے قتل پر وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس طرح ہمارے لیے نئے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ اس لڑکے کی صورت میں خطرہ اپنی جگہ موجود ہے۔ کم خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جیب سے پستول نکالے اور دارا کی کھوپڑی کے پرہشے اڑا دے، لیکن وہ سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ جب دارا خاموش ہوا تو اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، مسٹر دارا، گزشتہ سال میرے آدمیوں سے واقعی حماقت ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ دراصل ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ غلط فہمی نہ ہوتی تو وہ لڑکا اس وقت ہمارے قبضے میں ہوتا۔ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو ابھی منع کر دو، میں یہ ذمہ داری البرٹ کو سونپ دوں گا۔ دارا نے کہا، البرٹ کے نام پر کم چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ دوگلی نسل کا تھا، باپ انگریز اور ماں چینی۔ باپ ایک جرائم پیشہ آدمی تھا جو پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب البرٹ جرائم کی دنیا میں قدم جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کام البرٹ کو سونپ دینے کا مطلب یہ ہوتا کہ کم کے لیے چانس ختم ہو جاتا۔ مجھے ایک اور موقع دے دو مسٹر دارا، کم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ 3 دن کے اندر اندر وہ لڑکا تمہارے پاس ہوگا۔ وہ لڑکا اب مجھے نہیں چاہیے، دارا نے کہا، میں تمہیں ایک موقع اور دے رہا ہوں، ختم کر دو اسے۔ اگر وہ 3 دن کے اندر اندر ختم نہ ہوا تو میرا اور تمہارا معاہدہ ختم۔ اب میں چلتا ہوں، 3 دن بعد تم سے ملاقات کروں گا۔ دارا کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا اور کم اپنی جگہ پر بے حس و حرکت بیٹھا دروازے کو گھورتا رہ گیا۔ دربار سنگھ کی میت اگرچہ امرتسر بھیج دی گئی تھی، مگر پرتاپ سنگھ نے اپنے ہاں بھی اس کے تیجے کی رسم ادا کر دی تھی۔ اب اسے سوتر سنگھ کی فکر تھی۔ 3 دن گزرنے کے بعد بھی اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کے کئی ٹیسٹ کیے تھے۔ ڈاکٹر اسکاٹس اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ اس کی یہ کیفیت چند روز تک اور برقرار رہ سکتی تھی۔ وہ 3 دن مزید انتظار کریں گے اور اگر اس دوران میں کوئی فرق نہ پڑا تو دماغ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ پرتاپ سنگھ زندگی میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا۔ سوتر سنگھ اس کے پاس 15 سال سے ملازم تھا۔ وہ اسے ملازم ہی نہیں، اپنا قابل اعتماد دوست بھی سمجھتا تھا۔ دربار سنگھ کی موت اور سوتر سنگھ کی حالت پر وہ خون کے آنسو بہا رہا تھا، لیکن بے بس تھا۔ بہرحال اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ سوتر سنگھ کے علاج کے لیے وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ دوسری طرف سے اسے وجدان کی بھی فکر تھی۔ یہ تو قسمت اچھی تھی کہ وجدان بچ گیا۔ اگر وہ چینی اسے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جاتا تو یقیناً اسے مار دیا جاتا، لیکن عین وقت پر عقل نے اس کا ساتھ دیا اور اس کا نفسیاتی حربہ کامیاب ہو گیا۔ اگر اس کے چیخنے پر چینی پیچھے مڑ کر نہ دیکھتا تو وہ بھی وجدان کو نہیں بچا سکتا تھا۔ اس کے خلاف یہ کارروائی باقاعدہ پلاننگ کے تحت کی گئی تھی اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے پیچھے دارا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دارا نے مقامی چینی ہنڈوں کی خدمات حاصل کر رکھی تھی اور خود چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ پرتاپ سنگھ پہلے تو یہی پروگرام بنا رکھا تھا کہ وہ وجدان کو دارا سے بچانے کی کوشش کرتا رہے گا اور براہ راست کسی تصادم سے گریز کرے گا، لیکن اب اس نے اپنا پروگرام بدل دیا تھا۔ دارا نے براہ راست اس پر حملہ کیا تھا، اس کا ایک آدمی مارا گیا تھا اور دوسرا مفلوج ہو گیا تھا۔ اب خاموش بیٹھنے رہنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کے بنگلے میں مرنے والے چینی کی شناخت ہو گئی تھی۔ ایک 3rd ریٹ گنڈا تھا۔ عرب اسٹریٹ اور لٹل انڈیا جیسے علاقوں میں دادا گیری کر کے لوگوں سے 4 پیسے اینٹ لیتا تھا۔ زیادہ تر ہندوستانی اور پاکستانی اور ملیشین باشندے اس کا شکار رہتے تھے۔ چھوٹی دکانوں سے اس نے ہفتہ بھی باندھ رکھا تھا، لیکن وہ کئی مرتبہ لوگوں سے پٹ بھی چکا تھا۔ کبھی وہ اپنے ایک ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہزنی اور لوٹ مار کر وارداتیں بھی کرتا رہتا تھا۔ ہندوستان اور پاکستان سے آنے والی کھیپی بڑی آسانی سے اس کا شکار ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ پکڑا بھی گیا اور اس سے 3 مہینے کی سزا بھی ہوئی تھی۔ کسی کو سزا عام طور پر اصلاح کے لیے دی جاتی ہے، لیکن جرائم پیشہ لوگ جب کوئی سزا کاٹ کر جیل سے نکلتے ہیں تو پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ یہ کیس انسپکٹر چیانگچو کے پاس تھا۔ اس کی تحقیقات سے انکشاف ہوا تھا کہ چیانگچو نامی
اس چینی گنڈی کے پاس کہیں سے اچانک ہی کوئی رقم آ گئی تھی۔ اس کے پاس کوئی لڑکی نہیں دیکھی گئی تھی، کوئی لڑکی اسے لفٹ ہی نہیں کراتی تھی، لیکن گزشتہ دنوں سے اسے ایک یورشین لڑکی کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ انسپکٹر چیانگ شو اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلومات نہیں کر سکا، لیکن لڑکی کون تھی اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ تھیانگ شو کے پاس رقم کہاں سے آئی ہے، وہ کس کے لیے کام کر رہا تھا۔ انسپکٹر چیانگ بھی جانتا تھا کہ اس سارے ہنگاموں کے پیچھے دارا کا ہاتھ ہے، لیکن دارا اس قسم کے تھرڈ ریٹ گنڈوں سے براہ راست رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یقیناً کسی ایسے آدمی سے رابطہ کیا ہوگا جو تھانگ چو جیسے گنڈوں کا بندوبست کر سکتا ہو، اور انہیں چیانگ شو کو اس کی تلاش تھی۔ اگر وہ شخص مل جائے تو اس کے ذریعے دارا تک پہنچا جا سکتا تھا۔ پرتاپ سنگھ نے انسپکٹر چیانگ شو سے رابطہ رکھا ہوا تھا اور تمام معلومات اسے چیانگ شو سے حاصل ہوئی تھیں۔ چیانگ شو اس وقت بھی اس کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دراصل حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے آیا تھا۔ پہلے 2 کانسٹیبل تعینات تھے، لیکن اب ان کی تعداد 5 کر دی گئی تھی، 2 بنگلے کے سامنے، 2 پیچھے اور 1 چھت پر۔ تمام بنگلے ایک جیسے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ گلی کے ایک کارنر والے بنگلے پر چھت پر چڑھ کر آسانی سے آخری بنگلے کی چھت تک پہنچا جا سکتا تھا، اس لیے ایک آدمی کی چھت پر موجودگی ضروری تھی۔ یار چیانگ، پرتاپ سنگھ سامنے بیٹھے ہوئے انسپکٹر چیانگ شو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تو سکھ ہوں، ہمارے بارے میں تو مشہور ہے کہ ہم عقل سے پیدل ہوتے ہیں، لیکن تم تو عقل مند آدمی ہو یار، تمہارے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ کون سا والا بات؟ چیانگ شو نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ دارا پاسپورٹ پر ہی تو یہاں آیا ہوگا، پرتاپ سنگھ بولا۔ تم امیگریشن آفس سے معلوم کیوں نہیں کرتے کہ دارا کون ہے؟ اس طرح سے آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی اسی روز آئی تھی جب عابد علی اور اس کی بیوی کو قتل کیا گیا تھا، انسپکٹر چیانگ شو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ وجدان نے اپنے بیان میں دارا کا ذکر کیا تھا، تو تم نے بھی مجھے دارا کے بارے میں بتایا تھا، تو میں نے دوسرے ہی روز امیگریشن سے رابطہ کر کے اس سلسلے میں معلومات حاصل کی تھی، لیکن اس نام کا کوئی شخص پچھلے 2 ہفتوں کے دوران پاکستان سے یہاں نہیں آیا تھا۔ میں نے ہوٹلوں اور پرائیویٹ گیٹ ہاؤسز میں مقیم ان پاکستانیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں جو اس عرصے کے دوران میں پاکستان سے یہاں آئے تھے، لیکن دارا نام کے کسی شخص کا سراغ نہیں ملا۔ اس کا مطلب ہے وہ کسی اور نام سے یہاں آیا ہوگا، پرتاپ سنگھ بولا۔ وہ کسی نام سے بھی آیا ہو، قانون سے بچ کر نہیں جا سکے گا، انسپکٹر چیانگ شو نے کہا۔ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے نہیں بیٹھا ہوں، میرے آدمی اس کی تلاش میں ہیں، ایک نہ ایک دن اس کا پتہ چل ہی جائے گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، کوئی غیر معمولی بات ہو، اپنے آس پاس محسوس کرو تو فوراً مجھے اطلاع کر دینا۔ انسپکٹر چیانگ شو چلا گیا اور پرتاپ سنگھ بیڈ روم میں آ گیا۔ وجدان اپنے بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا، اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا اور پرتاپ سنگھ بھی اس کی مدد کرتا تھا۔ وہ روزانہ رات کے کھانے کے بعد 1-1.5 گھنٹہ اسے پڑھاتا تھا، لیکن گزشتہ 3 دنوں کے دوران میں پرتاپ سنگھ نے محسوس کیا تھا کہ حالات وجدان کے ذہن کو متاثر کرنے لگے تھے۔ کتاب اس کے سامنے کھلی ہوتی، لیکن اس کی نظریں کہیں اور ہوتی، جیسے خلا میں کچھ تلاش کر رہا ہو۔ وہ اکثر ذہنی طور پر بھی غیر حاضر رہنے لگا تھا۔ پرتاپ سنگھ اس سے کوئی سوال پوچھتا تو وہ اس طرح چونک جاتا جیسے نیند سے بیدار ہوا ہو۔ آج 3 دن بعد وہ اپنا بستہ کھول کر بیٹھا تھا۔ پرتاپ سنگھ بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یار کاکے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے، میں بھی زیادہ وقت نہیں دے پاتا، تمہارے لیے ٹیوٹر نہ رکھ دیا جائے؟ مجھے اب ان لوگوں سے ڈر لگنے لگا ہے چاچا، پتہ نہیں ٹیوٹر کون ہو، کیسا ہو، وجدان نے جواب دیا۔ پرتاپ سنگھ چونک گیا۔ اب واقعی حالات اس نہج پہ پہنچ گئے تھے کہ وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگا تھا۔ دربار سنگھ کے قتل کے بعد سکھ برادری کے کئی لوگ پرسے کے لیے پرتاپ سنگھ کے پاس آتے رہتے تھے، اور کل اس کے نتیجے کے سلسلے میں بھی گھر میں بھجن وغیرہ کا پروگرام تھا۔ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور پرتاپ سنگھ نے محسوس کیا تھا کہ وجدان لوگوں سے الگ تھلگ ہی ہو رہا تھا اور زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہا تھا۔ پرتاپ سنگھ کے خیال میں یہ صورتحال اچھی نہیں تھی۔ اس میں شبہ نہیں تھا کہ وجدان خوف زدہ تھا، لیکن اگر اس خوف اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا تو زندگی بھر سہما رہے گا، بزدل بن جائے گا، کسی اجنبی کا سامنا نہیں کر سکے گا، جبکہ وہ اس کے سینے میں انتقام کا لاوا بھرنا چاہتا تھا اور انتقام لینے کے لیے حوصلے اور ہمت کی ضرورت تھی۔ وہ اسے بے حوصلہ نہیں ہونے دے گا، اسے بزدل نہیں بننے دے گا، مارے خوف کے وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرے۔ کسی اجنبی کا گھر میں آنا تو میں بھی پسند نہیں کروں گا، لیکن مس ایزابیل کیسی رہے گی؟ وہی جو سامنے والی لین کے کونے والے بنگلے میں رہتی ہے، پرتاپ سنگھ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
مگر وہ تو ریٹائر ہو چکی ہیں چاچا، وہ مجھے کیسے پڑھائیں گی؟ وجدان نے کہا۔ ریٹائر ہو چکی ہیں تو یہ اچھی بات ہے نا، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ اب تو وہ فارغ ہے، تمہارے لیے زیادہ وقت نکال سکے گی، میں صبح ہی اس سے بات کروں گا، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ نہیں چاچا، وجدان نے جواب دیا، مس ایزابیل تو بہت اچھی خاتون ہے، وہ امی کے پاس بھی آتی تھیں، اگر وہ راضی ہو جائیں تو میں ان سے ضرور پڑھوں گا، ویسے وہ بہت اچھا پڑھاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کل ان سے بات کرتا ہوں، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ مس ایزابیل کو بھی گلی کے اس بنگلے میں رہتے ہوئے 15 سال ہو گئے تھے۔ پرتاپ سنگھ کی بیوی جب زندہ تھی تو اس کا آنا جانا تھا، لیکن اس کے انتقال کے بعد اس کا آنا جانا کم ہو گیا، البتہ راستے میں اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ مس ایزابیل کانوینٹ اسکول میں ٹیچر تھی، اس کی عمر اگرچہ 50 سال ہو چکی تھی لیکن شادی نہیں کی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال تو اس وقت ہو گیا تھا جب وہ 11 برس کی تھی۔ باپ نے کچھ عرصہ تنہائی کاٹی، پھر دوسری شادی کر لی۔ ایزابیل کی سوتیلی ماں بھی انگریز عورت تھی۔ ایزابیل کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ جب ایزابیل گریجویشن کر رہی تھی تو اس کا باپ ڈیوٹی کے دوران میں ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں آفیسر تھا۔ اس کے انتقال کے بعد حکومت کی طرف سے اچھی خاصی رقم ملی تھی۔ وہ رقم ایزابیل کی سوتیلی ماں نے اپنے قبضے میں کر لی اور سب کچھ بیچ باچ کر انگلینڈ چلی گئی۔ ایزابیل بے یار و مددگار رہ گئی، لیکن اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔ وہ کبھی کسی ریسٹورنٹ میں ویٹریس کا کام کرتی، کبھی کسی اسٹور پر سیلز گرل کی حیثیت سے کام کرنے لگی۔ اس کے ساتھ بھی وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ گریجویشن کے بعد اسے کانوینٹ اسکول میں ٹیچر کی جگہ مل گئی۔ اس ملازمت کے ساتھ وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی رہی اور رقم جمع کر کے اس نے یہ مکان خرید لیا، اور 3-4 مہینے پہلے سروس کے 25 سال مکمل کرنے کے بعد وہ ریٹائر ہو گئی تھی۔ وہ اگرچہ اپنی سروس مزید جاری رکھ سکتی تھی، لیکن اب وہ تھک گئی تھی۔ اس کے پاس اتنی جمع پونجی تھی کہ وہ باقی زندگی آرام سے گزار سکتی تھی۔ 50 سال کے ہونے کے باوجود اس کی صحت قابل رشک تھی، رنگت تو گوری چٹی تھی، چہرے کے نقوش اس عمر میں بھی جاذب نظر تھے۔ پرتاپ سنگھ نے مس ایزابیل سے وجدان کے لیے بات کی تھی تو تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ تیار ہو گئی۔ وقت کا انتخاب اس نے مس ایزابیل پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایزابیل سے صبح کے وقت کا انتخاب کیا تھا اور یہ طے ہوا تھا کہ اگلے روز سے وجدان کو پڑھانا شروع کر دے گی۔ پرتاپ سنگھ نے جب مس ایزابیل سے یہ بات کی تو اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ جب وہ واپس آیا تو وجدان لان میں پائپ سے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ وہ بھی صبح جلدی اٹھ جایا کرتا تھا۔ لو بھائی کاکے، تمہاری استانی کا بندوبست تو ہو گیا، وہ کل سے تمہیں پڑھانا شروع کر دے گی۔ اچھا، اب میں ناشتہ تیار کر لوں، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، پرتاپ سنگھ کہتا ہوا کچن میں گھس گیا، اور پھر اس کے آدھے گھنٹے کے بعد وہ میز پہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ اسی دوران میں فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ پرتاپ سنگھ اپنی جگہ سے اٹھ کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ مسٹر پرتاپ سنگھ، اس کے ہیلو کے جواب میں ریسیور میں ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ تم مجھ سے واقف نہیں ہو، لیکن میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم نے اپنے اوپر غیر ضروری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈلا رکھا ہے، بہتر ہے کہ اپنا کچھ بوجھ ہلکا کر دو۔ میں سمجھا نہیں، کون ہو تم؟ پرتاپ سنگھ بولا۔ یہ آواز اس نے پہلی مرتبہ سنی تھی۔ وہ جو بھی کوئی تھا بات ٹوٹی پھوٹی اردو میں کر رہا تھا۔ لہجہ اردو نہیں تھا بلکہ چینی لہجے کی جھلک نمایاں تھی۔ تم مجھے اپنا دوست بھی سمجھ سکتے، دوسری طرف سے جواب ملا، لیکن تمہیں میرا دوستانہ مشورہ ہے کہ عابد علی کے بیٹے کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لو اور اس لڑکے کو ہمارے حوالے کر دو۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے صرف 12 گھنٹے کی مہلت دے رہا ہوں۔ رات 9 بجے دوبارہ فون کروں گا۔ اگر تم اس لڑکے کو ہمارے حوالے کر دو تو مستقبل میں بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا۔ اوہ، پرتاپ سنگھ بولا۔ اس نے اپنی آواز دھیمی رکھی تھی تاکہ وجدان اس کی باتیں نہ سن سکے۔ تو تم وہی ہو جس نے آدھی رات وجدان کو میرے گھر سے اغوا کرانے کی کوشش کی تھی؟ تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پرتاپ سنگھ نہ تو بزدل ہے اور نہ غافل۔ میرا ایک آدمی تمہارے ہاتھ سے مارا گیا اور دوسرا مفلوج ہو گیا ہے۔ میں تو تمہاری تلاش میں ہوں۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تم کون ہو تو میں پاتال سے بھی تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اگر تمہیں میرے بارے میں معلوم ہو جائے تو تم زندگی کے آخری سانس تک مجھے تلاش نہیں کر سکو گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ باتوں میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لڑکے سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے لیے کیوں اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہو؟ اس لڑکے کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہمارے گھر پر حملہ کر کے اور میرے بندے کو مار کر دشمنی تو تم نے خود مول لی ہے۔ تم پنجاب کی جانوں کو نہیں جانتے، وہ دوستی میں اپنی جان دے دیتے ہیں
اور دشمنی میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اپنے دشمن کی موت کی گھاٹ نہ اتار دیں۔ جٹ دوستی میں انتہا پسند ہوتا ہے اور دشمنی میں بھی۔ تم بچے کو لاوارث نہ مت سمجھو۔ میں جب تک زندہ ہوں کوئی اس کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا، اور تمہارے لیے تو وہ یہ بچہ ڈیتھ وارنٹ حیثیت رکھتا ہے۔ تم بچ نہیں سکو گے۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے رات 9 بجے کا وقت دے رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اگر تم نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے مثبت فیصلہ کیا تو بہت سی مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ بصورت دیگر پورے سنگاپور کی پولیس بھی تمہیں اور اس لڑکے کو نہیں بچا سکے گی۔ پرتاپ سنگھ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن دوسری طرف سے لائن کٹ گئی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور دوبارہ ناشتے کی میز پر آ گیا۔ کون تھا چاچا؟ وجدان نے پوچھا۔ تھا کوئی پاگل دا پتر، پرتاپ سنگھ نے جواب دیا۔ کہہ رہا تھا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، یہاں کوئی روزگار نہیں ملا، آپ کی خدا ترسی کی بہت تعریف سنی ہے، مجھے یا تو کوئی روزگار دلا دو یا تھوڑی سی مالی مدد کر دو۔ اب تم ہی بتاؤ کاکے، خدا ترسی کر کے کس کس کی مدد کرتا رہوں؟ پیسہ کوئی آسانی سے تو نہیں کمایا جاتا نا۔ یہ لوگ تو منہ اٹھائے چلے آتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سنگاپور میں دولت کی بارش ہوتی ہے، یہاں آتے ہی نوٹوں کی بوریاں بھرنا شروع کر دیں گے۔ ارے بھائی، پردیس میں آئے ہو تو محنت کر لو اور کماؤ، دوسروں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ تمہاری باتیں سن کر تو بہت مایوس ہوا ہوگا چاچا، وجدان نے کہا۔ تمہیں اس کی تھوڑی بہت مدد کر دینی چاہیے تھی۔ ویسے یہ دوستی اور دشمنی کی کیا بات ہوئی تھی چاچا؟ پرتاپ سنگھ کے ہاتھ سے مکھن لگا ڈبے روٹی کا سلائس چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ اس نے ایک من گھڑت کہانی سنا کر وجدان کو ٹالنے کی کوشش کی تھی، لیکن لگتا تھا کہ اس کی باتیں توجہ سے سنتا رہا تھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی دوستی اور دشمنی کا بھی ذکر نکلا تھا۔ انسان کے دوست اور دشمن تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا۔ چل اب تو ناشتہ کر، خاموشی سے یہ سیب بھی کھا لینا، پاکستان کے گولڈن سیب ہیں، پوری دنیا میں اس جیسا سیب نہیں ہوتا، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ ویسے یہ دشمنی بہت بری چیز ہے چاچا، وجدان بولا۔ اس دارا کی بھی ہماری ڈیڈی سے بہت پرانی دشمنی تھی نا۔ میرے ڈیڈی مجھے اور ممی کو لے کر اس کے ڈر سے اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آ گئے تھے، مگر وہ یہاں بھی پہنچ گیا اور اس نے ممی اور ڈیڈی کو قتل کر دیا۔ میں تو اس خوفناک منظر کو کبھی نہیں بھول سکوں گا چاچا۔ پرتاپ سنگھ اس کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ اس کے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ وجدان کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا چلا؟ اس نے وجدان کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ مجھے سب پتا چل گیا چاچا، وجدان نے جواب دیا۔ کل شام کو جب تم گھر پہ نہیں تھے تو میں اپنے اور تمہارے بستروں کی چادریں درست کر رہا تھا تو تمہارے تکیے کے نیچے ایک پرانی سی ڈائری رکھی ہوئی تھی، اس پہ ڈیڈی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں وہ ڈائری پڑھنے لگا، اس سے مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا، میری ممی اور ڈیڈی کو کس نے اور کیوں قتل کیا۔ میں نے وہ ڈائری دوبارہ تکیے کے نیچے رکھ دی۔ کل رات کو تم سو گئے تھے لیکن میں دیر تک جاگتا رہا تھا۔ اب میرے دل میں وہ سارا خوف نکل گیا ہے چاچا، اب میرے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے زندگی کا ایک مقصد بھی متعین کر لیا ہے، اور وہ مقصد ہے اپنے ماں باپ کے دشمنوں کو تلاش کرنا اور انہیں موت کی گھاٹ اتارنا۔ اب میں بزدلوں کی طرح چھپ کر نہیں بیٹھوں گا۔ پرتاپ سنگھ گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے حماقت کی تھی کہ عابد علی کی ڈائری کو اس طرح تکیے کے نیچے رکھ کر چھوڑا تھا، لیکن اب اس حماقت پر اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس ڈائری کی تحریر نے وجدان میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک دی تھی، ایک نیا جذبہ پیدا کیا تھا اس کے اندر۔ اس کی گفتگو کا انداز بدل گیا تھا، وہ خود بدل گیا تھا، اور اس میں یہ تبدیلی بڑی حوصلہ افزا تھی۔ وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے یکا یک وہ اسے اپنی عمر سے بڑا لگنے لگا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، گھر میں اس طرح چھپ کر بیٹھنا بزدلی نہیں ہے پتر، تم ابھی چھوٹے ہو، ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تم ابھی ان کی نظروں سے اوجھل ہی رہو۔ تم جانتے ہو کہ وہ تمہیں بھی قتل کرنا چاہتے ہیں اور موقع کی طاق میں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ انہیں ایسا کوئی موقع ملے۔ میں جو ہوں میرے ہوتے ہوئے وہ تمہارے قریب نہیں پھٹک سکتے۔ تم ابھی کھاؤ پیو، اپنے اندر جان پیدا کرو، اس جذبے کو اپنے سینے میں پروان چڑھاتے رہو جس نے آج تمہارے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو۔ لیکن میں کب تک گھر میں بند رہوں گا چاچا؟ وجدان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس چند روز کی بات ہے، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ آج تم ان سے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہو اور کل وہ تم سے چھپتے پھریں گے، لیکن انہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ ہاں چاچا، وجدان بولا، میں انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، انہیں اس طرح تڑپا کر ماروں گا کہ موت بھی پناہ مانگنے لگے گی۔
ہاں لیکن فی الحال تم سارے معاملات مجھ پر چھوڑ دو، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ ناشتہ کرو اور اپنی کتابیں لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ڈیڈی کی دکان کا کیا ہوگا چاچا؟ کئی روز سے بند پڑی ہے، وجدان نے کہا۔ اس کا بھی بندوبست کرتے ہیں پتر، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ پورنام سنگھ تمہارے باپ کا پرانا ملازم ہے، دیانتدار اور قابل اعتماد ہے، میں اپنا ایک آدمی اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں، وہ دونوں دکان سنبھال لیں گے۔ اور چاچا، وجدان نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، ڈیڈی نے ڈائری میں لکھا تھا کہ انہوں نے ملک نوازش علی کے آدمیوں سے 5 کروڑ روپے کا سونا چھین کر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ کیا وہ سونا اب بھی وہاں موجود ہوگا؟ 5 کروڑ بہت بڑی رقم ہوتی ہے نا؟ ہاں بہت بڑی، اور اب تو اس سونے کی مالیت تقریباً دگنی ہو گئی ہوگی، پرتاپ سنگھ نے جواب دیا۔ تمہارے باپ کی ڈائری پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کی موت کی وجہ وہ سونا ہی تھا۔ زمین کا مقدمہ چلتا رہتا، لیکن تمہارا باپ تو ان کی دوسری غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی رکاوٹ بن گیا تھا۔ اس نے ملک نوازش علی کے آدمیوں سے سونا چھین کر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وہ یقیناً بعد میں پولیس یا کسی اور کو ملک نوازش کی غیر قانونی سرگرمیوں اور اس کے سونے کے بارے میں اطلاع دینا چاہتا ہوگا، لیکن ملک کے آدمیوں نے اسے چین سے بیٹھنے کا موقع نہیں دیا اور اسے اور اپنی تمام لوگوں کی جانیں بچا کر ملک سے بھاگنا پڑا۔ لیکن یہ اسمگلر جو ہوتے ہیں نا، بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، ان کا دھرم صرف اور صرف دولت ہوتی ہے، انسانی زندگی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ دولت کے لیے دوسروں کو بے رحمی سے موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ پھر 5 کروڑ تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ سونا اب بھی وہاں موجود ہو، لیکن اس کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا۔ فی الحال تو ہمیں دارا اور اس کے کرائے کے گنڈوں سے نمٹنا ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، 1-2 گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ پرتاپ سنگھ ناشتے کی میز سے اٹھ گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے لباس تبدیل کیا اور باہر آ کے پولیس والوں کو ہدایات دیتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کو اپنی گاڑی کئی روز سے کام کے سلسلے میں ورکشاپ میں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے دوست دلدار سنگھ کی مرسیڈیز مستعار لے لی تھی۔ اس گاڑی کو وہ باہر گلی میں ہی کھڑی کیا کرتا تھا۔ مرسیڈیز ڈرائیو کرتے ہوئے وہ محتاط نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ پولیس اسٹیشن جا کر انسپکٹر چیانگشو کو اس دھمکی امیز فون کال کے بارے میں آگاہ کرے گا، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا اور کار کا رخ اپنے دفتر کی طرف موڑ دیا۔ وہ کئی روز بعد دفتر آیا تھا، بہت سارے کام اس کی توجہ کے منتظر تھے، لیکن اس نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ فون پر انسپکٹر چیانگشو سے رابطہ کر کے اسے ٹیلی فون کال کے بارے میں بتانے لگا۔ گڈ، انسپکٹر چیانگشو نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ رات 9 بجے تم سے دوبارہ فون پر رابطہ کرے گا، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں CID کے کچھ آدمی تمہارے مکان کے اطراف میں پھیلا دیتا ہوں۔ ہم فون ٹیپ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کال کہاں سے کی گئی ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ پرتاپ سنگھ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، انسپکٹر چیانگشو نے جواب دیا، تم گھر پر ہی رہو گے، اگر موقع ملا تو اس وقت میں خود بھی تمہارے پاس موجود رہوں گا، اگر کوئی اور ایمرجنسی آن پڑی تو اپنا آدمی بھیج دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں رات کو انتظار کروں گا، پرتاپ سنگھ نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ دوپہر تک اپنا کام میں مصروف رہا، پھر مینیجر کو ہدایات دیتا ہوا اٹھ گیا۔ راستے میں ایک ہوٹل سے اس نے 2 لنچ باکس لیے اور پھر سیدھا گھر پہنچ گیا۔ مکان پر ڈیوٹی دینے والے پولیس اہلکاروں کے کھانے پینے کا بندوبست بھی اس کے ذمہ تھا۔ وہ پولیس والوں کو پیسے دے دیا کرتا تھا اور وہ اپنا ایک آدمی بھیج کر کسی قریبی ہوٹل سے کھانا لے آتا تھا۔ پرتاپ سنگھ گھر پہنچا تو 2 بج رہے تھے۔ کمرے میں وجدان کے ساتھ سامنے والے بنگلے میں رہنے والی مسز فائی بھی موجود تھی۔ پرتاپ سنگھ کو دیکھ کر مسکرائی۔ مسز فائی کو عمر 30 کے لگ بھگ رہی ہوگی، خاصی حسین عورت تھی۔ شگفتہ زندہ تھی تو وہ اکثر ان کے ہاں آیا کرتی تھی۔ اس کے پاس وہ کبھی کبھار وجدان کے پاس بھی آ جایا کرتی تھی۔ میں نے سوچا وجدان اکیلا گھبرا رہا ہوگا، اس لیے میں یہاں آ گئی تھی، اس نے پرتاپ سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا کیا تم نے، پرتاپ سنگھ نے بولا، اس بچے کو کمپنی کی ضرورت ہے، میں تو کچھ مصروف رہتا ہوں، بہتر ہوگا کہ تم روزانہ کچھ دیر کے لیے اس کے پاس آ جایا کرو۔ فائی آنٹی بہت اچھی خاتون ہے پرتاپ چاچا، وجدان نے اس کی طرف ان کی باتوں میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ بہت مزے کی باتیں کرتی ہیں۔ ہاں پتر، پرتاپ سنگھ بولا، تم نے دیکھا نہیں، یہ خود بھی تو کتنے مزے کی ہیں، کبھی کبھی گلی میں مل جاتی ہیں تو ان سے باتیں کر کے واقعی مزہ آ جاتا ہے۔ بہرحال تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لے آیا ہوں، آج تمہاری یہ فائی آنٹی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گی۔ فائی نے کھانے سے معذرت کرنا چاہا
مگر وجدان کے اصرار پر رک گئیں۔ کھانے کے بعد وجدان اور فائر لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور پرتاپ سنگھ کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ کچھ دیر اونگ لیا کرتا تھا، لیکن آج وہ زیادہ ہی اونگ گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ مسز فائر اس وقت بھی وجدان کے پاس موجود تھی، لیکن کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ اس کی وجہ سے وجدان کا آج کا دن اچھا گزرا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، پرتاپ سنگھ کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ 8:30 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی تو اس نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ انسپکٹر چیانگ شو کی کال تھی۔ میں انسپکٹر چیانگ بول رہا ہوں پرتاپ سنگھ، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ مینڈرن ہوٹل کے قریب ایک مرڈر ہو گیا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، تم پریشان مت ہونا، میں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ CID کے نصف درجن آدمی تمہارے مکان کے آس پاس موجود ہیں۔ تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ وہ فون کال آئے تو ایکسچینج سے اس کال کے بارے میں معلوم کر کے اس نمبر پر اطلاع دے دو۔ میرے آدمی تیار بیٹھے ہوں گے، تمہاری طرف سے اطلاع ملتے ہی وہ حرکت میں آ جائیں گے، اور ویسے بھی اپنا ایک آدمی بھیج رہا ہوں، وہ تمہارے پاس موجود رہے گا۔ نمبر نوٹ کر لو۔ پرتاپ سنگھ نے انسپکٹر چیانگ شو کا بتایا ہوا نمبر نوٹ کر لیا اور فون بند کر لیا۔ 9 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ بنگلے کے گیٹ پر متعین ایک پولیس والے نے CID کے ایک آفیسر کی آمد کی اطلاع دی۔ پرتاپ سنگھ فوراً ہی گیٹ پر آ گیا۔ میرا نام آنگ کانگ ہے، میں CID آفیسر ہوں، مجھے انسپکٹر چیانگ شو نے یہاں بھیجا ہے، اس شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور درمیانے قد کا اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ تم آنگ کانگ ہو یا ہانگ کانگ؟ اندر آ جاؤ، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ اس نے اس کا شناختی کارڈ چیک کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ اسے تسلی ہو گئی تھی کہ انسپکٹر چیانگ شو نے یہی نام بتایا تھا۔ وہ شخص اندر آ گیا اور لان میں کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ پرتاپ سنگھ کے ساتھ چھت پر بھی چکر لگایا تھا۔ پرتاپ سنگھ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ حفاظتی انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اندر آ کر بھی اس نے پورے مکان کو چیک کیا، ایک ایک کمرے میں جھانک کر دیکھا، پھر لاؤنج میں آ گیا۔ یہاں وجدان صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو بوائے، اس نے مسکراتے ہوئے وجدان کی طرف دیکھا۔ تم ڈر تو نہیں رہے؟ چاچا پرتاپ سنگھ میرے پاس ہے تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر میں بزدل تو نہیں ہوں، وجدان نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں بہت خود اعتمادی تھی۔ گڈ۔ آنگ کانگ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا اور پرتاپ سنگھ سے باتیں کرنے لگا، جو بار بار بے چینی سے ٹیلی فون کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 9:05 پر فون کی گھنٹی بجی تو پرتاپ سنگھ نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ آنگ کانگ اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا تھا۔ ہیلو پرتاپ سنگھ اسپیکنگ۔ پرتاپ سنگھ فون پر بولا۔ چل ہمیں دوسری طرف کی بات سنتا رہا، پھر اس نے کہا، تم جو کوئی بھی ہو میری بات غور سے سن لو، وجدان کو تمہارے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ تم جو کوئی بھی ہو تمہیں بہت جلد ڈھونڈ کر نکالوں گا اور پھر تم سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ جواب میں دوسری طرف سے کچھ کہا جا رہا تھا، لیکن پرتاپ سنگھ نے کریڈل کو 2 مرتبہ ٹیپ کر کے ریسیور رکھ دیا۔ اسے انسپکٹر چیانگ شو نے یہ بتایا تھا کہ فون پر آبزرویشن لگا دیا گیا ہے۔ کریڈل کو اس طرح ٹیپ کرنے سے وہ نمبر ریکارڈ ہو جائے گا جہاں سے کال کی گئی تھی۔ نمبر معلوم کرنے کے لیے ٹیلی فون ایکسچینج سے رابطہ کرنا ہوگا۔ ضروری تھا کہ اس مقصد کے لیے اس نے ریسیور اٹھا ہی لیا تھا کہ آنگ کانگ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایکسچینج سے کچھ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں مسٹر پرتاپ سنگھ، آنگ کانگ کے لہجے میں ہلکی سی گڑگڑاہٹ تھی۔ یہ کال ایک پبلک فون بوتھ سے کی گئی تھی۔ پرتاپ سنگھ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آنگ کانگ کے ہاتھ میں پستول تھا جس میں سائلنسر لگا ہوا تھا اور پستول کا رخ وجدان کے سینے کی طرف تھا۔ وجدان کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آنگ کانگ نے اسے زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور چیختا ہوا صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ پرتاپ سنگھ کے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ CID آفیسر آنگ کانگ نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریسیور رکھ دیا اور آنگ کانگ کی طرف بڑھا۔ آنگ کانگ نے بڑی پھرتی سے پستول کا رخ اس کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ اسٹک کی آواز ابھری اور گولی پرتاپ سنگھ کے سر سے چند انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ وہ بڑی تیزی سے نیچے جھکا تھا۔ جب سیدھا ہوا تو پستول اس کی زد میں تھا۔ یہ گولی تمہاری کھوپڑی کے پرہچے بھی اڑا سکتی تھی، آنگ کانگ گڑگڑایا۔ میں نے تمہیں صرف وارننگ دی تھی کہ اب اگر تم نے کوئی حرکت کی تو اگلی خاموش گولی تمہاری کھوپڑی یا سینے میں پیوست ہو جائے گی۔ تم کون ہو؟ پرتاپ سنگھ نے اسے گھورا۔ میں تمہیں اپنا نام اور پتہ نہیں بتاؤں گا، آنگ کانگ نے جواب دیا۔ آج صبح
جب تمہارے باس نے تمہیں فون کیا تھا تو اسے یقین تھا کہ تم پولیس کو اس کی اطلاع دو گے اور رات کو آنے والی ٹیلی فون کال ٹریس کرنے کے لیے ٹیلی فون کے ساتھ کوئی حرکت کی جائے گی۔ ہمارا باس بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا اور پھر ٹیلی فون کے تاروں سے چھیڑ چھاڑ کرنا ہم بھی جانتے ہیں۔ ہم نے آج صبح ہی یہاں سے نصف میل دور ڈسٹریبیوشن کیبن میں تمہارے فون لائن ٹریس کر کے یہاں سے چوتھی گلی میں واقع ایک بنگلے کے فون سے کنیکٹ کر لی تھی۔ ہم 2 آدمی صبح سے اس بنگلے میں موجود تھے اور تمہاری لائن کو ٹریس کر رہے تھے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں زیادہ خطرہ انسپکٹر چیانگشو کی طرف سے تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ 9 بجے وہ بھی یہاں موجود ہوگا۔ اسے یہاں آنے سے روکنے کے لیے ہم نے ہوٹل مینڈرن کے عقب میں ایک راہگیر کو قتل کر دیا اور پولیس اسٹیشن اطلاع کر دی۔ ہماری توقع کے عین مطابق انسپکٹر چیانگ ہی جائے واردات پر گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے تمہیں فون پر اطلاع دے دی تھی کہ وہ آنگ کانگ نامی CID آفیسر کو بھیج رہا ہے۔ آنگ کانگ تمہارے لیے اجنبی نہیں تھا۔ ہم نے اسے راستے میں اچک لیا اور اسے بنگلے میں پہنچا دیا جہاں ہم نے ٹیلی فون والا سیٹ اپ کر رکھا تھا۔ آنگ کانگ اس بنگلے کے کمرے میں بندھا پڑا ہے، ہمارا ساتھی اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ تم واقعی سکھ ہو۔ آنگ کانگ اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو میرا شناختی کارڈ طلب کرتے، ایسی صورت میں میرے لیے خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن تم آنگ کانگ کا نام سن کر ہی مطمئن ہوگے۔ ہاں، یہ حماقت واقعی مجھ سے ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارا شناختی کارڈ چیک نہیں کیا، لیکن کیا تم یہاں سے زندہ واپس جا سکو گے؟ پرتاپ سنگھ بولا۔ مجھے کوئی نہیں روک سکے گا، آنگ کانگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں آتے ہی میں نے حفاظتی انتظامات کر لیا تھا۔